वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन वला इलाहा अला अदाइहिम अजमाइन मिन यौम दावतिहिम इला यौमिल मजलिस का बरकत सलवात मजलिस आपकी अल्लाह की अदा करना इख्तियारात की बुनियाद पर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आइमा अलैहिस्सलाम को ये इख्तियार कि वो अपनी हिदायत के लिए अपनी रैयत के लिए जिस चीज को चाहे उसे हलाल कर जिस चीज को चाहे उसे हलाल मेरा मौजूद शामिल मेरा मौजूद इस्लाम बीबी की बात कर रहा हूँ कि मोहम्मद मुस्तफ़ा की इससे ज्यादा में इख्तियारात में से एक इख्तियार ये है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा जिस चीज को चाहे हलाल कर दे जिस चीज को चाहे हराम कर दे। मेरा मौजूद है खदीजा कहते किसे हैं? खदीजा इतने से कहते हैं जो इतना इख्तियार रखने के बावजूद अपनी जिंदगी में मोहम्मद जैसे नबी पर दूसरी शादी हराम कर दे उसे गीते में उसे गीते में बीबी खदीजा कहती है। चलिए जी दो किताब बीचों में पढ़ते हैं और फिर देखते हैं कि क्या सवाल महशर के इस तरह में देखेगा कुल जहां महशर के इस तरह में हदीस रसूल बंदे ने सुनी के बात करने लगे जन्नत है उसी बात को बोलना हूँ छोटे रिश्ते में महशर के इस तरह में देखेगा कुल जहां क्या बस होंगी मुतमईन पुरज़म बीबी खदीजा थोड़ा ना बनाए महशर के इस तरह में देखेगा कुल जहां बस होगी मुतमईन पुरज़म बीबी खदीजा और खैरुन्निसा भी हश्र में जन्नत के वास्ते खैरुन्निसा भी हश्र में जन्नत के वास्ते ढूंढेगी तेरे नक्शे कदम बीबी खदीजा ढूंढेगी तेरे नक्शे कदम बीबी खदीजा ढूंढेगी तेरे नक्शे कदम बीबी खदीजा। अच्छा बीबी खदीजा साहब के फरमान में सब आदमी बैठे हुए मौला बैठे हुए बीबी फरमाती है कि जब मेरी पाक दामन बेटी दुनिया में तशरीफ लेती है बीबी फरमाती है कि मेरी बेटी ने आते ही खिलाफ मामूल खिलाफ फितरत एक काम कर दिया। मेरी बेटी ने दुनिया में आते ही सबसे पहले सजदा किया हालत सजदा में फातिमा की जुबान पे कुछ कलिमात जारी हुए। फातिमा क्या कहती है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वादा शरीका रहू मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह वादा शरीका मैं गवाही देती हूँ मेरे बाबा रसूलों के सरदार हैं। फिर मैं गवाही देती हूँ मेरे शौहर अली वलियों के सरदार हैं। बीबी फरमाती जब मैंने ये कलिमात सुने तो मैं सुन के हैरान हुई कि ये फातिमा को क्या हो गया। मैं कह रहा हूँ हुआ नज़ूल सैयदा को खदीजा ने कहा हुआ नज़ूल सैयदा तो खदीजा ने कहा क्या मेरे अदराक से बाला कलाम करती है। हुआ नज़ूल खदीजा हुआ नज़ूल सैयदा तो खदीजा ने कहा मेरे अदराक से
بالا کلام کرتی ہے اور رسول کرتے ہیں اس کو سلام پر عارف، رسول کرتے ہیں اس کو سلام پر عارف، بطول مادمیوں کو سلام کرتی ہے۔ بولیے وہ اللہ کے بولے ہیں مسجد کے بعد دوست اگر وہ بنت خویلد دہر کی افضل النساء، اے بنت خویلد دہر کی افضل النساء، ادراک سے بالا ہے تیرا وہم اور گمان۔ اے بنت خویلد دہر کی افضل النساء، ادراک سے بالا ہے تیرا وہم اور گمان۔ کس پر بھلا آیا ہوا ہے تیرا مرتبہ، کس پر بھلا آیا ہوا ہے تیرا مرتبہ، کیوں محسن ہے جو اسلام کا تو ہے اس کی محسنہ، محسن ہے جو خدا کا تو ہے اس کی محسنہ، محسن ہے جو خدا کا تو ہے اس کی محسنہ۔ مگر بی بی تیری عظمت میں یہی بات بڑی ہے، بی بی تیری عظمت میں یہی بات بڑی ہے، کیا مریم تیری بیٹی کی کنیزی میں کھڑی ہے، مریم تیری بیٹی کی کنیزی میں کھڑی ہے، مریم تیری بیٹی کی کنیزی میں کھڑی ہے۔ میں کہہ رہا ہوں بی بی تیرا عرفان ہے ادراک سے بالا، بی بی تیرا ادراک ہے، بی بی تیرا عرفان ہے ادراک سے بالا، شوہر تیرا دائرین میں ہے سب سے ہی اعلیٰ، بی بی تیرا عرفان ہے ادراک سے بالا، شوہر تیرا دائرین میں ہے سب سے ہی اعلیٰ، اور سدرہ تیری آغوش تو آنگن ہے نرالا، سدرہ تیری آغوش تو آنگن ہے نرالا، کیوں جو ہے جہان پالے تو نے اس کو ہے پالا، جو ہے جہان پالے تو نے اس کو ہے پالا۔ مگر وہ اپنی ربوبیت کا یہ صلہ دیا تو نے، اپنی ربوبیت کا یہ صلہ دیا تو نے، فقراء کو مال دے کے اچھا لوگوں کو نا حسن بھائی اس بی بی کے فضائل پہ نا الرجی ہوتی ہے، برداشت نہیں، کیوں کہ پہلی شریک حیات لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے شریک حیات کی رسول آپ سے بڑی، لیکن ان کے علاوہ کم سے کم 9 11 13 کی تعداد کے باقیوں کا بھی ذکر کیا جائے، اور لوگوں کو جیلسی ہے نا۔ میں آپ کی زبان بن کے بات کر رہا ہوں، میری بات کو حق بنتا ہوں، میری زبان بن کے تائید کیجیے گا، رات میں کہہ رہا ہے حق بنتا ہوں تو بات کیجیے گا، سب تائید کیجیے گا بات کی۔ مگر جتنا بھی لکھا جائے تیری شان میں کم ہے، سلام علیہ وسلم کی بات کر رہا ہوں، جتنا بھی لکھا جائے تیری شان میں کم ہے، جتنا بھی لکھا جائے تیری شان میں کم ہے، کیوں اس دین کی سانسوں میں تیرا آج بھی دم ہے، جتنا بھی لکھا جائے تیری شان میں کم ہے، اس دین کی سانسوں میں تیرا آج بھی دم ہے، اور اسلامیات بھی تیری تعظیم میں خم ہے، اسلامیات بھی تیری تعظیم میں خم ہے، اسلامیات بھی تیری تعظیم میں خم ہے۔ کچھ لوگوں کو اسی بات کا تو باخدا غم ہے، کچھ لوگوں کو اس بات کا تو باخدا غم ہے، کیا تیرا وجود خود میں ایک کائنات ہے، تیرا وجود خود میں ایک کائنات ہے، نہ تھکا نہ بھولا، چاروں چھٹا مصرع سنے نہ بلکہ دل پہ لکھ کے لے کے جائیں، تیرا وجود خود میں ایک کائنات ہے، غصہ کس بات ہے، غم کس بات ہے، الرجی کس بات ہے، مصرع سنیے گا، ذہن نشین کیجیے گا۔ میں جتنا بھی لکھا جائے تیری شان میں کم ہے، جتنا بھی لکھا جائے تیری شان میں کم ہے، اس دین کی سانسوں میں تیرا آج بھی دم ہے، اسلامیات بھی تیری تعظیم میں خم ہے، اسلامیات بھی تیری تعظیم میں خم ہے، لوگوں کو اسی بات کا تو باخدا غم ہے، کیوں تیرا وجود خود میں ایک کائنات ہے، تیرا وجود خود میں ایک کائنات ہے، تو آخری کی پہلی شریک حیات ہے، تو آخری کی پہلی شریک حیات ہے۔ مصرع میں پڑھنے لگا ہوں
حصہ میری جان سے گزارا قیمتی اور عزیز یہ موضوع ہے جو بہت کم پڑھا جاتا ہے اور بی بی کی شان میں بات کہہ رہا ہوں اس سے پہلے یہ خیال چیلنج ہو گیا کسی زبان سے سنا ہو خطیب ہو شاعر ہو کتاب کر کے پڑھا ہو کوئی قیمت کوئی داد نہیں روک کے بتا رہا ہے کہ یہ بات ہم نے آپ سے پہلے سنی بھی ہے کون ہے سیدہ خدیجہ میں کہہ رہا ہوں زہرا کی قصہ بن کے یہ قصہ میں ہے آئی یہ کوئی لوگ گھر جا کے سوچ کے سمجھ کے مجھے بتا دے گا کہ ہاں یار میں نے یہ بات نہیں سنی ہے زہرا کی قصہ بن کے یہ قصہ میں ہے آئی زہرا کی قصہ بن کے یہ قصہ میں ہے آئی محسوس عقیدے سے کر تو بات یہ بھائی محسوس عقیدے سے کر تو بات یہ بھائی اور میں کہوں بی بی تیرے سوا کوئی ہمیں ایک آنکھ نہ بھائی تیرے سوا کوئی ہمیں ایک آنکھ نہ بھائی کیوں سر دے کے تو ہی کرتی رہی عقدہ کشائی سر دے کے تو ہی کرتی رہی عقدہ کشائی اور تحریر لو میں لکھی ہوئی ہے سر دے کے تو ہی کرتی رہی عقدہ کشائی میں کروں وقت نکاح تو باقی رہ تھی تو عتیق تھی وقت نکاح تو باقی رہ تھی تو عتیق تھی ہوتے نگر رسول تو بھی لا شریک تھی کیا بات کیا بات ہوتے نگر رسول تو بھی لا شریک راج جتنا بڑی پڑھا گیا کتاب ہے باپ میں بی بی کی چیزیں شامل سے ایک کتاب پڑھنے کے ساتھ اور اگر وہ کتاب سمجھ آ گیا میرے کاغذوں میں حسین نے اس کتاب میں پوری کی فلسفہ شہادت فلسفہ نہ سمجھ آیا تو چار ٹکڑے پڑھ دیں اگر مغموم خدیجہ ہے کیوں آواز ہے کبھی ہر کرنا ہر بندے کا خیال ہوتا ہے مغموم خدیجہ ہے کیوں آواز ہے دبی دل مضطرب ہے میرا رو پڑی ہوں میں جبھی ہاتھوں پہ رکھ کے ہاتھ مجھ سے یہ کہیں ابھی ہاتھوں پہ رکھ کے ہاتھ مجھ سے یہ کہیں ابھی یہ تو موضوعات سنے ہوئے آپ نے نا کہ آپ نے رسول کو بلا لی جب رسول بات آ گئے رسول سے بھی نے گفتگو کی وہی میں کتنے کی شکل میں پیش کر رہا ہوں لیکن رسول سے جو ابھی نے بات کی اگر مغموم خدیجہ ہے کیوں آواز ہے دبی دل مضطرب ہے میرا رو پڑی ہوں میں جبھی ہاتھوں پہ رکھ کے ہاتھوں پہ رکھ کے ہاتھ یہ مجھ سے کہیں ابھی کیا وعدہ کرے بطول نہیں روئے گی وعدہ کرے بطول نہیں روئے گی کبھی اور بیوی فرماتی ہے مر کر بھی میں اس ایک غم کو سہ نہیں سکتی مر کر بھی میں اس ایک غم کو سہ نہیں سکتی کیا بیٹی میری گھنٹوں یوں کھڑی رہ نہیں سکتی بیٹی میری گھنٹوں یوں کھڑی رہ نہیں سکتی ملا کچھ نہیں آپ نے بتایا محسن اسلام بھی 5 سال سے پیغام دیکھیے اس کے بعد اچھا 2 جمعے میں صاحب کے ساتھ بطول کو بی بی خدیجہ سلام علیہ وسلم نے کہا کہ آپ اپنی باتوں کی بات سے اور جا کے صرف اس کو پیارے پیغام کہ اللہ کے دین بچہ کر آپ کی زوجہ اتنی بڑی ہو گئی ہے کہ آپ اس کے پاس اپنا ذاتی کفن خریدنے تک کے پیسے یہ پیغام محمد کی روٹی بیٹی ہونے کے پاس ہے کتابوں کی ذمہ داری قبول کرتے تاریخ کی قبول کرتے اتنی رفتار میں رسالت دو عالم زندگی میں کبھی نہیں بھاگے اور خدا معلوم جب حضور جا رہے تھے کتنی بار حضور کی ندا حضور کے شانوں سے صرف پر زمین پر گری رسول کائنات کی خدیجہ کی بارگاہ میں پہنچے اب منظر کیا ہے منظر دیکھیے تو میری جانب منظر اپنی آنکھوں میں بنائیے دو آنسوں کی طرح اور طالب میں دعا سلام بنائی آئی بلا تشبیہ جناب رسالت سے بات
بی بی خدیجہ مٹی میں اپنے ہاتھوں سے ہاتھ میں زمین کے لکیریں ادادار مان نہیں سکتے چلدار کی باتیں آشنا بھی نہ ہو کہ عرب میں یہ رواج تھا کہ جب کوئی بہت ہی غریب ہو جاتا تھا تو پھر وہ زمین پر خط کھینچتا تھا. بالکل اسی طرح سے جیسے شب عاشور امام حسین اپنی نالین میں سے اپنے انگوٹھے کو نکال کے خط بھی کھینچتے تھے اور خود میں سوچتے تھے کہ صبح پہلے علی اکبر کو روانہ کروں, قاسم کو روانہ کروں, عباس کو روانہ کروں, محمد کو روانہ کروں یا اپنے اسحاق کو روانہ کروں. ایسے ہی بی بی خدیجہ اپنے ہاتھوں سے خط کھینچ رہی تھی. محمد مصطفیٰ نے بی بی خدیجہ کی جانب سے کہا خدیجہ آپ کا یہ خط کھینچنا بتاتا ہے کہ آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں. جی یا رسول اللہ میں کچھ کہنا چاہتی ہوں. آواز خدیجہ بولیے. فرمایا بولا میں نے کم سے کم 25 سال سے 28 سال آپ کے ساتھ گزارے. ان 28 سالوں میں آپ کی خدمت میں کسی قسم کی کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہو یا رسول اللہ میں غریب ہونے کے ناطے معافی مانگتی ہوں. حضور نے کہا سیدہ آپ نے جتنا میرا احساس کیا ہے اتنا احساس تو کسی نے بھی نہیں کیا. آپ نے اس وقت میں میرا ساتھ دیا جب لوگوں نے مجھے برطرف کر دیا تھا, جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا تھا. بی بی نے کہا بولا میں صرف اتنی سی بات پوچھنا چاہتی ہوں کہ جو میں نے آپ کے ہاں اپنی زندگی گزاری, بولا کیا اللہ نے میری کو ڈیوٹی قبول کی, کیا اللہ نے میری کو ڈیوٹی کو قبول کیا. بیوی نے حضور سے یہ بات پوچھی. حضور سے جواب دیا اللہ نے آپ کی اس ذمہ داری کو, اس احسان کو اتنا مقبول کیا ہے کہ اللہ نے آپ کی بیٹی کی نسل میں امامت کو کرا دیا. اللہ نے آپ کی بیٹی امامت کرا دی بیٹے کی نسل میں. بی بی نے کہا رسول اللہ اس احسان عظیم پر جتنے بھی شکر کے سجدے کریں وہ کم, لیکن مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو نعمت اللہ نے دی آپ جانتے ہیں کہ بطول میری اکلوتی بیٹی اس کا بھائی کوئی نہیں. یا رسول اللہ یہ تو ساری بات آپ نے کی ہے زوجہ بن, اگر زوجہ بن کے آج تک آپ سے کچھ مانگا نہیں, اگر کچھ مانگوں تو دیں گے. رسول نے کہا خدیجہ آپ کا مجھ پہ سب سے زیادہ حق ہے, آپ جو چاہیں مانگے میں دینے کے لیے تیار ہوں. میری تنبیہ کر دوں, میں مسائل کو پہلا دکھا حضرت آسم آپ کے حوالے کر رہا ہوں. بی بی خدیجہ نے اپنے ہاتھوں کو جوڑ دیا, گود میں ملا رسول 5 سالہ سیدہ خدیجہ نے ہاتھ جوڑے, کہا یا رسول اللہ بیوی بن کے پہلا مطالبہ زندگی میں پہلی اور آخری بار کر رہی ہوں, میری سیدہ کا بھائی کوئی نہیں ہے. یا رسول اللہ وعدہ کیجئے میری بطول کبھی روئے گی نہیں, میری بیٹی کبھی روئے گی نہیں. رسول نے کہا سیدہ خدیجہ میں محمد بن کے وعدہ کرتا ہوں جب تک میں زندہ ہوں آپ کی بیٹی روئے گی نہیں. اتنی سی بات کہہ کے سرکار دو عالم چپ ہو کے خدیجہ کی زبان کی آواز یا رسول اللہ آپ کے بعد فرمایا میری زندگی میں آپ کی بیٹی روئے گی نہیں, اور میرے جانے کے بعد اس کو کوئی چپ نہیں کرائے گا. اتنی سی بات سنی تھی. ایک دفعہ سیدہ خدیجہ جس طرح مرگ پہ ڈٹی ہیں, آواز یا رسول اللہ آپ کے بعد ایسا کیا ہو جائے گا. رسول نے کہا سیدہ خدیجہ نہ آپ کچھ روئیں نہ مجھے رلائیں, میں ایک منظر سکھا دیتا ہوں, آپ وہ منظر دیکھیے, اس کو دیکھ کے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کے بعد سیدہ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. بی بی خدیجہ نے بلا تشمی حضور کی انگلیوں میں منظر دیکھا, منظر دیکھا خدیجہ اپنی موت کا غم بھول گئی. وہ منظر بی بی خدیجہ سے برداشت نہیں ہو سکا. کتاب لکھتی ہے کہ جب بی بی خدیجہ نے وہ منظر دیکھا ایک دفعہ گھبرا کے کہا یا رسول اللہ یہ کیسا منظر ہے. فرمایا خدیجہ کیا دیکھ لیا. آواز ہے یا رسول اللہ کوئی دربار ہے, 400 لوگ کرسیوں پہ بیٹھے ہیں, ایک مزدور کھڑی ہے جو تھک کے کبھی اپنا دایاں پاؤں اٹھاتی ہے کبھی اپنا بایاں پاؤں اٹھاتی ہے. 7 دو کم سن بچے ہیں جو ماں کا مڑکا ہلا کے کہتے ہیں ماں اور کتنی دیر ہے اور کتنی دیر ہے. آواز ہے خدیجہ پہچان یہ تیری بیٹی زہرا ہے, یہ تیری بیٹی فاطمہ ہے, یہ تیری بطول جیسی بیٹی ہے. آواز ہے یا رسول اللہ یہ دربار کیوں جائے گی, یہ دربار خلافت کیوں جائے گی. آواز ہے خدیجہ یہ معاملہ کے اللہ کے دین کو بچانے کے لیے دربار جائے گی. اس کے جانے سے کچھ محمد کی رسالت بھی بچے گی, علی کی ولایت بھی بچے گی, اللہ کا دین بھی بچے گا. چگلے کے قلب کو محسوس کی نہیں کرو. خدیجہ نے 5 سالہ بطول کو اٹھا کے ایک دفعہ ماتھے کا بوسہ لیا,
موسیٰ لے کے کہا سیدہ دربار نہ جانا، سیدہ آپ کو جو چاہیے میں خدیجہ ہونے کے ناطے ابھی دیتی ہوں۔ حضور نے کہا سیدہ یہ مال دنیا کے لیے دربار نہیں جائے گی، بلکہ اللہ کی الوہیت کو بچانے، میری نبوت کو بچانے، علی کی ولایت کو بچانے دربار جائے گی۔ بس خدیجہ کے منہ سے نکل گیا ٹھیک ہے بدول، اگر تمہارے جانے سے تمہارے بابے کا دین بچ جاتا ہے، علی کی ولایت بچ جاتی ہے، اس کی ذات بچ جاتی ہے، تو پھر آپ چلی جانا۔ اتنی سی بات سیدہ نے کہی، حضور کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو جاری ہوئے۔ رسول کائنات نے روتے روتے مٹی اٹھا کے اپنے سر میں ڈالی۔ خدیجہ نے یہ منظر دیکھا، اب رو کے خدیجہ کہتی ہے یا رسول اللہ اب تو میں نے بھی اجازت دے دی ہے، اب آپ کیوں روتے ہیں؟ آواز خدیجہ تو نے جاتی ہوئی زہرا دیکھی ہے، تو نے آتی ہوئی زہرا نہیں دیکھی۔ خدیجہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کو آپ کی نبوت کا واسطہ مجھے ایک بار آتی ہوئی زہرا کو بھی دکھا دو۔ اب رسول نے بلا تشبیہ اپنی انگلیوں کو دوبارہ سے بلند کیا، فاطمی کا ہاتھ سینے پہ لازمی آنا چاہیے۔ خدیجہ نے منظر دیکھا، منظر دیکھ کے خدیجہ کہتی ہے یا رسول اللہ میں نہیں مانتی یہ میری زہرا ہے، میں نہیں مانتی یہ میری بدول بیٹی ہے۔ کیوں خدیجہ کیا ہوا؟ یا رسول اللہ کچھ لمحوں پہلے ابھی جب دیکھا تھا اس کے بال سیاہ تھے، اب اس کی کمر میں خام آ گیا ہے، بال سفید ہو گئے ہیں، اب اس کی کمر میں خام آ گیا، بال سفید ہو گئے۔ آواز خدیجہ پہچان یہ تیری بیٹی بطول ہی ہے۔ خدیجہ نے کہا یا رسول اللہ اگر محسوس نہ کرے ایک لمحے کے لیے دوبارہ سے ہاتھ بلند کریں گے۔ رسول نے کہا خدیجہ آپ کیا پوچھتے ہیں؟ یا رسول اللہ ایک مجھے بات کا جواب دے دیجیے۔ رسول نے کہا آپ نے بلا تشبیہ دوبارہ سے اپنی انگلیوں کو بلند کیا۔ خدیجہ نے رسول سے مخاطب ہو کے کہا یا رسول اللہ مجھے بس اتنی سی بات بتا دیں، میری بیٹی کا ایک گال اس کے ہاتھ میں کیوں ہے؟ میری بیٹی کا ایک ہاتھ اس کے گال میں کیوں ہے؟ اور وقت نے ایسا تماچا مارا محمد کے چھوٹی بیٹی کو کہ ایک آنکھ کا نور زائل ہو گیا، ایک آنکھ کا نور زائل ہو گیا۔ جب محمد مصطفیٰ ایک دفعہ لہو لہان ہو کے گھر میں آئے، خدیجہ نے منظر دیکھا کہ گھر رسول آنے کے بعد پتھر کی بڑی رفتار سے آ رہے ہیں۔ 5 سالہ بیٹی سے مخاطب ہو کے خدیجہ نے کہا بیٹی بدول پتھروں کی رفتار بتا رہی ہے، یہ تمہارے بابے کی جان کے پیاسے ہیں، انہوں نے تمہارے بابے کو چھوڑنا کوئی نہیں۔ بیٹا میں دروازے پر جاتی ہوں۔ سیدہ خدیجہ دروازے پر آئی، آوازوں کو پہچان کے سیدہ نے کہا تم فلاں ہو، تم فلاں ہو، تم فلاں ہو، جو میں نے تمہیں قرضہ دیا تھا میرے محمد کا کلمہ پڑھو اور میرے محمد کو چھوڑ دو۔ ایک بزرگ کافر ایک دفعہ سیدہ کی آواز کو پہچان کے قریب آیا، اس نے اپنے جوان کافروں سے کہا کہ جب عرب کا دستور ہے اگر ہم کسی کو مارتے جائیں اور اس کی مستور دروازے پر آ جائے تو پھر ہم اسے مارتے نہیں ہیں۔ سیدہ 5 سال کی تھی، بطول نے یہ بات سن کے ذہن میں رکھ لی کہ اگر کوئی کسی کو مارنے آئے اس کی زوجہ دروازے پر چلا جائے تو لوگ حیا کرتے ہیں، عرب والے حیا کرتے ہیں۔ یہ بات کافروں کی تھی۔ جب ایک دفعہ سیدہ کی موجودگی میں مدینے کے کچھ ملعون علی کو مارنے کے لیے گھر پہ آئے، سیدہ اسی بات کو ذہن نشین کر کے دروازے پر گئی۔ ایک دفعہ کسی ملعون نے ایسا تعزیانہ مارا کہ سیدہ کا ہاتھ زخمی ہوا، دیوار کو رات ماری، کسی نے جلی ہوئی لکڑیوں سے مارا، کسی نے تعزیانوں سے مارا، کسی نے سیدہ کو تماچوں سے مارا۔ وہ گر کے کہہ رہی تھی یا علی یا علی، اور میرا محسن اس دنیا میں نہیں رہا، یا علی میں اکیلی رہ گئی۔